आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी जन्नतों की तैयारियों में मसरूफ़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी, शऊरी तौर पे हम दोहरा लेते हैं इस दुआ को। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा दे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रखना चाह रही थी कि हमारे इस प्रोग्राम में दो तरह के लोग शामिल हैं। एक वो जो हमारी हफ्तेवार फ़हमुल कुरान की क्लासेस में पूरा साल ना सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि हद्दुल इम्कान उस जद्दोजहद में अपना हिस्सा भी डालते हैं। उस जद्दोजहद में जो वो कुरान की आयत और कुरान के सबक उनके सामने रखते हैं और इल्म की गहराई का तकाजा करती है। और दूसरी तरफ हमारे वो सुनने वाले हैं जो हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, जो बहुत आसान और सादा अंदाज से बात को समझना चाहते हैं। हमने दोनों की ज़रूरियात का लिहाज रखते हुए अपने प्रोग्राम को इस तरह मुरतब किया है कि एक दिन हम मौजू से मुतालिक कुरान की आयतों से हासिल मुताला यानी तदब्बुर कुरान वाली जो हमारी तरबियत है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो इंशाल्लाह दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और दूसरे दिन हम उस मौजू से मुतालिक मुतफर्रिक हवालों से रहनुमाई हासिल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज का टॉपिक है। कुरान में नमाज की जो आयतें हैं, उनकी नमाज के बारे में जो तफसीलात तफासीर में बयान की गई हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखती भी जाऊंगी कि हम किस तफसीर से कंसल्ट करेंगे। वो हम रखेंगे तफसीर के ज़रिए, उन आयात की तफसील सामने रखेंगे और फिर उससे रिलेटेड उन्वान, जैसे एक दिन हमने नमाज के बारे में आयात, नमाज की हिफाजत, नमाज के मसाइल, नमाज के आदाब वो सामने रखा और दूसरे दिन हमने रमज़ान और वेली नमाज, क्योंकि रमज़ान जैसा मुबारक महीना और आप और हम सब की तलब ये है कि हमारी एक एक नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ चढ़ के जमा हो जाए। लिहाजा दूसरे दिन हम इंतहाई यानी तदब्बुर कुरान के बजाय हम रमज़ान और मेरी नमाज, इस पे इंशाल्लाह हम रुमाई हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि हम तदब्बुर कुरान और फ़हम कुरान की इन दोनों मुश्तरका कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल करवा ले और उनको हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बख्शिश का जरिया बना दे, आमीन। होंगे इंशाल्लाह आप पर मेरी बात भी वाज़ेह हो गई होगी और दोनों तरह के सामीन को जिस किस्म की भी कोई बात मुश्किल या कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो, तो इंशाल्लाह वो इस सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए, इस माहौल को ज़हन में रखते हुए इंशाल्लाह उस मुश्किल को आसान कर लेगा। आप लोग खुद इस बात के गवाह हैं कि जब हम सामीन को मुखातिब कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, लिहाजा तमाम मेंटालिटी के लोगों को एक ही उस पे साथ लेके चलना थोड़ा उस तरह मुमकिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने ये तरीका इख्तियार करा है। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स या आप लोगों की राय या आप लोगों के मशवरे से इंशाल्लाह इसमें जो बेहतरी की गुंजाइश बनेगी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह उसके तहत अपने आगे प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर करते जाएँगे। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू है अल्लाह ताला से मोहब्बत। इन आयात को सुनने से पहले मैं
باتیں سوچ طلب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ جب ان آیات کی سماعت کا اجر سمیٹیں تو اس جملوں کا وہ جملے لمبی باتیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے جو آپ کی رگ جان سے بھی قریب ہو, جو آپ کے سارے کام سنبھال لینے والے, وہ جو آپ کی محبت بھری سرگوشی اور درد بھری سستی کو بھی سن لے. کون سا دوست؟ بھی ہو اور دوستی نبھانا بھی جانتا ہو, وہ خود ہی راستہ بھی بتا دے اور راستہ دکھا بھی دے, جو آپ سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والا ہو اور بدلے میں آپ سے کچھ نہ چاہے, بس خلوص اور وفا. اگر آپ کو محترم سامعین ایسے دوست کی تلاش ہے, کیا آپ کو اگر ایسا دوست مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کا ہاتھ تھام کر اس کے راستے پہ چلنا پسند کریں گے؟ یقیناً کریں گے. میں نے جتنے بہترین کی صفات آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ آج کے ماحول میں, جس ماحول میں بے سکونی اور بے چینی کے ماحول میں میں اور آپ جی رہے ہیں, اس ماحول میں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا سہارا ہو جو ہمارے کہے بغیر ہماری ہر کیفیت سمجھ لے, کوئی ایسا دوست ہو جس پر ہم اعتماد کر سکیں, کوئی ایسا رہنما ہو جو مجھ سے بڑھ کے میرا خیر خواہ ہو. دیکھیے, یہ آج جھگی میں رہنے والا انسان ہو یا کروڑوں اور اربوں کا بینک بیلنس کا مالک, امیر ترین انسان ہو, لیکن ایسا دوست میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج میں آپ کے سامنے اسی دوست کا تعارف رکھوں گی, اسی دوست سے محبت کی صرف زبان سے الفاظ نہ ہو, بلکہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں پہ جا کے اثر کریں, اس لیے کہ ہماری تمام عبادتوں, ہماری تمام محنتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اس اللہ سے دو دوست کے تناظر میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو یہ آیتیں آپ نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہوں گی, یقیناً آپ میں سے کچھ سامعین کو یاد بھی ہوں گی, لیکن جب آپ اس پس منظر میں ان آیتوں کو دہرائیں گی تو آپ کو انشاءاللہ وہ بہترین سہارا, اور پھر اس سہارے سے میرا تعلق کیسا ہو, میرا معیار کیسا ہو, اس کے تقاضے کیا ہیں, وہ سب انشاءاللہ مجھ پہ کھلتے چلے جائیں گے. آئیے آیات قرآنی کی سماعت کا اجر سمیٹتے ہیں. سورہ نور کی آیات. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فيها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ترجمہ: ان الفاظ میں چھپی ہوئی اس تعارف کا اور محبت کا حق ادا نہیں کرے گا۔ یہ وہ آیات ہیں، آپ اگر میری بات پر غور کریں، ان آیات کو عصر اور مغرب کے درمیان جب اللہ فرشتوں کو اپنے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، آپ ان آیات کو ان اوقات میں بار بار سنیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں قرآن جذب کرنے کے جو طریقے پڑھے تھے، اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ کچھ آیات کو بار بار پڑھیں۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس بہترین دوست کے تعارف کی رکھی گئی ہیں، آپ کوشش کریے گا عصر اور مغرب کے درمیان جتنا بھی آپ کو موقع مل سکے، یا رات کے اس آخری پہر پر جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس وقت اپنے رب سے قربت کے لیے ان آیات کو بار بار سنیے گا۔ آپ یقین مانیں، آپ کو لگے گا کہ زمین اور آسمانوں کا جو نور ہے وہ آپ کے اندر اترتا ہے، اور آپ یقین کر لیجئے اگر یہ نور ہمارے اندر اتر گیا تو ہمیں بہت لمبی لمبی تفصیلات کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تو 2 جملے ہی ہمارے دلوں کو اور ہماری زندگیوں کو بدل دینے کے لیے بہت کافی ہو جائیں گے۔ ترجمہ ہے ان آیات کا: اللہ آسمانوں اور زمین کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ رکھا ہوا، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ سے آپ پھڑکا پڑتا ہے، آگ اس کو لگے یا نہ لگے۔ اس طرح روشنی پہ روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اور اس کے نور سے فیض اٹھانے والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ اگلی آیت تلاوت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس تعارف کی ہوئی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ بھی، کیونکہ جب ہم اللہ کی محبت کے یہ معاملے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے شاید اس کو پانے کے لیے یہ اپنی گھر، یہ اپنی ذمہ داریاں، یہ اپنی تجارت، شاید ان چیزوں سے ہمیں کنارہ کرنا ہوگا۔ نہیں معزز سامعین، اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آئے گی، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی ان کو جزا دے دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ آپ نے غور کرا
اللہ کے نور سے رہنمائی حاصل کرنے والے دنیا چھوڑ کے خانقاہوں یا ویرانوں میں اللہ اللہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے معاملات زندگی میں اپنے رب کے تعارف اور اپنے رب سے محبت کا حق کیسے ادا کرتی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے کی گفتگو میں لیں گے۔ اللہ کرے ہم اس نور سے اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو فیضیاب کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ یہ موضوع اللہ سے محبت ہماری ان تمام محنتوں اور عبادتوں کی بنیاد ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ روزے جس کیفیت میں، اتنی سخت گرمی میں آج ہم جس اپنے اللہ کی رضا کے لیے ان روزوں کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اگر ان روزوں کے پیچھے بھی محبت الہی کی وہ بنیاد نہ ہوگی تو یقیناً پھر ان روزوں کے بارے میں بھی فرمان رسول ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ سے محبت، اس کے لیے آپ کے سامنے ایک دعا، یہ وہ دعا ہے، بہت پیاری دعائیں ہیں، ان بہت پیاری دعاؤں میں ایک بہت پیاری دعا، اور یہ دعا کا آپ تسلسل دیکھیے۔ یہ دعا حضرت داؤد علیہ السلام نے مانگی تھی، اور ان کے بعد آپ سوچئے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت داؤد کے درمیان کتنے زمانوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہ دعا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے، اور جو دعا ہمارے پیارے نبی مانگا کرتے تھے وہ اپنی امت کو بھی یہ دعا سکھا کر گئے ہیں۔ اس دعا میں اس بہترین دوست سے تعلق، محبت، سب چیز واضح ہوتی جاتی ہے نا۔ دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے، دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے نزدیک اپنی جان، میرے نفس، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی شدید کر دے۔ میں اکثر آپ سے کہتی ہوں نا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیٹھ کے سوچا جاتا ہے، جن کو بیٹھ کے محسوس کیا جاتا ہے۔ اس دعا کے جو الفاظ ہیں یہ حقیقت میں محسوس کرنے والے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، دعا رٹے رٹائے الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے۔ دعا تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو دعا کی صورت میں اظہار کرتی ہے۔ لہٰذا اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے اندر جھانکیے گا، میں بھی اور آپ بھی، کہ کیا واقعی ہماری دنیا کی تمام حاجتیں ایک طرف، اور یہ دعا جو حضرت داؤد علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اب ان کے بعد سے ان کی امت تک پہنچی ہے۔ اور پھر ایک سوال بھی کہ کیا ہم بھی اس نبی کی امت کے آخری امتی تک انشاءاللہ ان دعاؤں کو اور ان پیغام کو پہنچانے والے ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرور ہوں گے، اس یقین سے کہیے تو اللہ ضرور ہاتھ پکڑ کے چلائے گا۔ یہ دعا کیا کہتی ہے؟ اس دعا کے کچھ حصے ہیں، میں الگ الگ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ دوبارہ سنیے گا، اس دعا میں سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی گئی ہے. پھر دوسرا، ہر اس شخص کی محبت مانگی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. آپ نے غور کرا، خالق سے رشتہ بڑھا تو اس کی مخلوق سے بھی محبت بڑھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی گئی ہے اور پھر ہر اس شخص کی محبت مانگی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. پھر اس عمل کی محبت اور توفیق مانگی گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے. اور آخر میں اس محبت کا مقام اور درجہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے. یہ ٹھنڈے پانی کا تذکرہ یہاں پہ کیوں ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ آگے اس کو پڑھیں گے نا. ظاہر ہے روزے کی کیفیت میں بیٹھے ہیں، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کی لذت اور تڑپ کیا ہوتی ہے ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا. اب ہم اس دعا کے جو پہلا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالی، اللہ کی محبت ہمیں کیسے یہ پہچان ہو، ہم محبت کا مفہوم جانیں، ہم محبت کی پہچان کیسے کریں نا. محبت سے ہر شخص آشنا ہوتا ہے. محبت کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، ماں کو اولاد سے ہوتی ہے، دولت، لوگوں کو شہرت سے محبت ہوتی ہے، دولت سے ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے. محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. محبت تو ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسی حالت کا نام ہے جس کو اگر ہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے. جس طرح ہم بھوک کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہر آدمی بھوک کے مزے سے آشنا ہوتا ہے، جانتا ہے. جب کوئی کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے تو ہر شخص جانتا ہے کہ بھوک لگنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پیٹ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیا حالت ہوتی ہے، کھانے کی کیسی طلب ہوتی ہے، اور آدمی کس طرح اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کس طرح کھانے کا دھیان لگا رہتا ہے اور کس طرح وہ کھانے کی تلاش کرتا ہے. مجھے لگتا ہے ان جملوں کی سچائی اور اہمیت اس روزے کی کیفیت میں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی نا. جس کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ نہیں جاتا کہ خود ہی کھانا مل جائے گا، نہیں، بلکہ وہ اس کو کھانے کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. اس سارے سے کیا بات نکل کر آئی کہ محبت بتانے والی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے والی کیفیت ہے. اور اس محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے مل کے دل خوش ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کو دل چاہتا ہے. اور جس چیز سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچوں سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے اس کے خاطر ماں باپ کیا کیا کرتے. شہرت سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان کس طرح اپنا آپا اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے گھلا دیتا ہے. دولت سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کیسا انسان سنگ دل ہو جاتا ہے. اصل بات کیا ہے، محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. جیسے اگر ہم غور کریں کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان کا دھیان ادھر ہوتا ہے. آپ نے غور کرا ہوگا اگر مال سے محبت ہوتی ہے، آدمی اپنا کوئی مکان بنا رہا ہوتا ہے تو ہر وقت دھیان لگا رہتا ہے، دروازے کیسے ہوں گے، نل کیسا ہوگا، ماربل کیسا لگے گا، مکان کے اوپر کھڑا رہے گا کہ کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. پھر رات دن دھن سوار رہتی ہے، حالانکہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دماغ میں فکر کیا ہوتی ہے
کہ جو کام کر رہا ہوں وہ بہترین سے بہترین ہو جائے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی ان ساری ذمہ داریوں میں یہ فکر اللہ کی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام میرے محبوب کو، میرے دوست کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں آپ، اس میں ہنس بول رہے ہیں، سو رہے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات طے کر رہے ہیں، صرف ایک ہی سوچ ذہن میں ہے کہ میرے رب نے مجھے اسی طرح دیکھنے کا، بولنے کا حکم دیا ہے۔ انہی ہدایات سے تو پورا قرآن بھرا پڑا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، سورہ آل عمران کی آیات، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان آیات کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس لیٹتے ہوتے تھے، اٹھتے تھے، نماز کی نیت باندھتے تھے اور اس رکوع کی تلاوت کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، اور پھر سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی۔ میں ان جملوں کو جب حضرت عائشہ کے پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اللہ سے تعلق، ہم بھی راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، قیام لیل میں تراویح کی صورت میں سماعت قرآن کا اجر سمیٹتے ہیں، تہجد کے وقت میں اللہ کے آگے روتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ سے وہ محبت جو میرے تمام کاموں کی جان ہے، بنیاد ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا آگے جب ایک موضوع آئے گا نا مغفرت کا، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لیں گے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب محبت کی پہچان ہو گئی اور جب محبت کا تعارف ہو گیا تو اب اگلا یہ ہوگا کہ معیار محبت کیا ہونا چاہیے۔ اب معیار تھوڑا سا میں سوچ رہی تھی، اتنا ہماری جس کو کہنا چاہیے نا، پہلے ہمارا تعلق عربی سے ٹوٹا، اب ہمارا تعلق اردو سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ آسان ترین الفاظ کے چناؤ کے باوجود ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لفظ جو ہے لوگوں کو مشکل تو نہیں لگے گا۔ معیار محبت کیا ہونا چاہیے نا۔ اب اس معیار کو میں اگر آسان زبان میں کہوں تو وہ شاید اردو کا لفظ نہ ہو، لیکن میں انگریزی کا بولوں تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ کوالٹی آف لو، اسٹینڈرڈ آف لو کیا ہونا چاہیے۔ میں نے یہ کوشش کری تھی کہ میرے الفاظ میں انگریزی کے الفاظ، اس بنا پہ نہیں کہ کوئی تعصب کی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ عربی کے بعد اردو ہمارا بہترین سرمایہ ہے، مگر کیا کریں کہ اتنا ہمارے نظام تعلیم نے ہماری زبان کا جو انداز بگاڑا ہے، اس میں سچی بات ہے بہت سارے سادے الفاظ بھی، جیسے میں سوچ رہی تھی انشاءاللہ ہمارا جو اگلا موضوع ہے نا وہ نماز کا ہے، اور آپ یقین مانیے جب میں اس کی تیاری وہ کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس میں قرآن نے ایک لفظ استعمال کرا ہے خشوع کا۔ اب میں سوچ رہی تھی اللہ میاں خشوع کا آسان ترین ایسا لفظ کیا لے کر آؤں جو اس کا پورا حق بھی ادا کر دے اور قرآن کا وہ مفہوم بھی ادا کر دے، لیکن آپ یقین مانیے بہت سوچنے کے بعد بھی میں بھی اس جگہ پہ اٹکی ہوئی ہوں نا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معیار محبت کیا ہو۔ جب محبت کی پہچان ہو گئی تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی کوالٹی یا اس کا سٹینڈرڈ محبت کا کیا ہونا چاہیے۔ ہر چیز اپنا ایک معیار رکھتی ہے نا۔ وہ معیار اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت۔ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور میں اس کی تفسیر میں پڑھ رہی تھی نا، نیکی اصل میں ہے کیا؟ ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے درمیان حال ہو جائے وہ دراصل ایک بت ہے، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اس بت کو گرا دیا جائے۔ ہم اپنے ذہن میں بت سے مراد صرف وہ مٹی پتھر کے بت سمجھتے ہیں، لیکن آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے سامعین سورہ سیقول کے پارے سے گزر چکے ہیں
मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग अताउर रहमान, मौलाना अताउर रहमान शेखुल हदीस का जो तफसीर कुरान आ रहा है, यकीनन आप उससे भी इस्तेफादा कर रहे होंगे। आमना उस्मान साहिबा का जो आसान तरीन दौरा कुरान आ रहा है, इंशाल्लाह उससे भी अपने लिए रहनुमाई हासिल कर रहे होंगे। वहां आपने यकीनन ये बात महसूस करी होगी कि नेकी की तफसीलात सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जितनी बयान करी है, बड़ी वजाहत के साथ बयान करी है। उसमें नेकी की एक तफसील ये है कि नेकी की असल रूह ये है कि इंसान अपनी बेहतरीन चीज, पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। आप खुद भी सोचिए ना, हम अपने जब किसी बहुत प्यारे मेहमान को अपने यहाँ बुलाते हैं तो बेहतरीन खाना, बेहतरीन जगह, बेहतरीन खातिर करते हैं ना, बेहतरीन वक्त देते हैं, बल्कि आप ये देखिए कि बेहतरीन सिलेक्टेड टाइम देते हैं ना। लेकिन अल्लाह जो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो वाला दोस्त जिसके बारे में मैंने भी आपके सामने रखा, क्या हम सब नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो जो हमारी बात सुने, जो हमारी मदद करे? सोचिए जरा, क्या हम उस अल्लाह को अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा, कौन सा हिस्सा है? जवानी। कौन सी सलाहियतें हैं? ताकत, सलाहियतें। सोचें जरा, बेहतरीन दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने से मोहब्बत का मयार ये दिया है। अल्लाह बेहतरीन है और बेहतरीन मांगता है। अब हम अपनी जिंदगियों में देखें, हमारी महबूब तरीन ख्वाहिशात, हमारी महबूब तरीन आरजुएं, अल्लाह मना नहीं करता ख्वाहिशात और आरजुओं से, मगर उनको एक दायरे के अंदर, उस मोहब्बत के दायरे के अंदर रखने में इंसान को उसकी बेहतरी समझाता है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगी कि हमारी कौन सी वो मोहब्बतें हैं। आप खुद माशाल्लाह समझदार लोग हैं, खुद एक असर और मगरिब के दरमियान अपनी उन मोहब्बतों का जायजा लीजिएगा। बेशक ये सुनने के बाद और पढ़ने के बाद कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह के रास्ते में ना दे दो। शायद हमने ये तो कर लिया कि अब हम अपना पुराना जोड़ा नहीं देते, बल्कि हम अपना नया जोड़ा, पसंदीदा जोड़ा अल्लाह के रास्ते में देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ यही बस एक नेमत अल्लाह ने दी है? जिससे मोहब्बत होती है उस पर इंसान अपना माल खर्च करता है, और माल खर्च करने से मुराद सिर्फ पैसा नहीं होता। आपने बिल्कुल सूरह बकरा में शुरू में पढ़ा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आपने वहां पे एक शर्त पढ़ी होगी, अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की सिर्फ में बताई है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये जुमला खुद अपने अंदर बड़ी गहराई रखता है। अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जान, माल, वक्त, सलाहियतें, जवानियां, ख्वाहिशें, आरजुएं, ये सब तुम्हारी अपनी नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें सलाहियत दी है तो तुम इस काबिल हुए हो ना। अब अल्लाह तुमसे मांगता है कि इसमें से इतना जो है वो अल्लाह के रास्ते में दो। एक मुकर्रर हिस्सा भी मांगता है और उसके अलावा भी मांगता है, और ये है भी मोहब्बत का। आप देखिए, जिससे मोहब्बत की जाती है, हम कहते हैं रुकी फूकी मोहब्बत थोड़ा होती, कभी कभी तोहफा दिया करो, इसलिए कहते हैं तोहफा देते रहो मोहब्बतें बढ़ेंगी ना। आप इसकी मोहब्बतों के लिए तोहफे की अहमियत हम समझते हैं, लेकिन जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके रास्ते में खर्च करना, वक्त लगाना, सलाहियतों को लगाना, ये भी तो मोहब्बत का तकाजा है ना। हम सोचें, क्या मोहब्बत का तकाजा आंसू बहा देना, वो अपनी जगह एक तकाजा है, लेकिन उसकी मोहब्बत में अपने मामलात को तय करना, उसके खौफ से अपनी जिंदगियों के तौर तरीकों को बेहतर करने की कोशिश करना, दावा तो कोई भी नहीं कर सकता। जो दावा करता है कि मैं हो गया बेहतर, परफेक्ट हो गया, समझ ले वहीं से सवाल शुरू। यानी मयारे मोहब्बत क्या निकल कर आया? बेहतरीन मोहब्बत, बेहतरीन क्वालिटी का वक्त, बेहतरीन। आप देखिए, आप असहाबे कहफ का वाकया पढ़ती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां बार बार ये जुमला मेंशन करा है, वो चंद नौजवान थे, वो चंद नौजवान थे। क्यों करा? इसलिए कि हमारे ज़हनों में यही तासुर है, हाँ जब बुढ़ापे की उम्र आएगी, जैसे अमूमन हमने देखा बच्चे कहते हैं जब हम आपकी उम्र को पहुंचेंगे तो हम भी कर लेंगे। ये उम्र होती है अल्लाह अल्लाह करने की, जवानी तो दीवानी होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार कुरान में बयान फरमाते हैं नौजवान थे,
اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین وقت. اور اسی لیے آپ نے یقیناً وہ 7 لوگ اور جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ لیں گے، اور وہ 5 سوال جن کا جواب دیے بغیر انسان اللہ کے آگے سے ہٹ نہیں سکے گا، اس میں ایک سوال اس جوانی کا بھی ہے. بہترین وقت اور بہترین صلاحیت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو وہ صلاحیتیں دی ہیں، مجھے اور آپ کو عمر کے وہ حصے دیے ہیں. یقیناً ہم اس پہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ہمیں کم از کم جوانی کے ان حصوں میں شامل تو کر لیا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی کسی عمر پر ہوگا، کوئی کسی عمر پر ہوگا، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے. دوسری بات جو ہوتی ہے کہ جب محبتیں بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی محبت کو ترجیح دینا، یہ کیسے؟ یہ بھی بعد میں آئے گا. اچھا، اس محبت کا جس کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا، اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اس میں ہمارے ذہن میں یہ والی بات آتی ہے کہ یہ محبت تو شاید بزرگوں اور اولیاء اللہ ہی کے حصے میں آئے گی، ایک عام مومن کو اس سے کیا سروکار؟ یہ بالکل بھی درست نہیں. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتی ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے لوگ سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں بزرگ ہوتے ہیں یا وہ فلاں جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یا فلاں ان کا سٹیٹس ہوتا ہے یا فلاں ان کی پہچان ہوتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لانے والے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک جھونپڑی والا بھی جس سے ہماری اور آپ کی طرح لمبی لمبی باتیں کرنی نہیں آتی، وہ بھی بڑا اچھا ایمان لانے والا ہو سکتا ہے. مجھے یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ایک جملہ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایمان لانے، اگر ایمان واقعی وہ محبت والا موجود ہونا تو ایک جاہل دھوبندی ایک انگریز کو اسلام کی طرف مائل کر سکتی ہے. اصل چیز ایمان، محبت بھرا ایمان. لہذا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کوئی بڑا مشکل معیار نہیں ہے جس کو پہنچنے کے لیے مجھے اتنے علوم حاصل کرنے پڑیں گے، اتنی خانقاہوں کے مراقبوں سے گزرنا پڑے گا. کون سے مراقبے مطلوب ہیں، کون سے علوم مطلوب ہیں؟ میرے رب نے کوئی چیز اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی امت سے چھپا کے نہیں رکھی، بس صرف ان کو بار بار پڑھنا، ان پہ توجہ دینا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا مطلوب بس یہی ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار کیسے ہو. یعنی جب ہم اللہ سے اس طرح محبت کریں گے، میں جب اس کو پڑھ رہی تھی نا، میں سوچ رہی تھی تو دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی پتا چلے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. ہم نے ابھی پڑھا نا کہ بندہ ایک طرف اس کی طرف بڑھے گا، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہے. تو دل تو چاہتا ہے، انسان بڑا تھردل ہے، چاہتا ہے میں ابھی کچھ کروں نا مجھے فوراً ریٹرن پتا چل جائے، فوراً رسپانس آ جائے نا. آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی اس محبت کے قربان جائیے کہ اس نے اس محبت کا رسپانس یا جواب جو ہے وہ قبر اور آخرت تک کے لیے اٹھا کے نہیں رکھا. وہ تو وہ دے گا انشاءاللہ اپنے بندوں کو، لیکن اس نے دنیا میں بھی اس محبت کے اظہار کی کچھ علامتیں بتائیں. بندے کی طرف سے محبت کا اظہار کیا ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس محبت کا جواب کیا ہوگا. بندے کی طرف سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ اپنے ہر کام میں بہترین سے بہترین چیز، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرنا، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے آگے زیر کر دینا. اور اللہ کی طرف سے اس محبت کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت ایسی تو نہیں ہے جیسے انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس محبت کو اس طرح تول تو نہیں سکتے، لیکن اس کا اظہار ہم مختلف طریقوں سے محسوس کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہو، اس کی طرف سے ہمیں اپنے راستے پہ آگے بڑھنے کی توفیق مل جائے، اللہ سے ملاقات کے شوق کی توفیق مل جائے، اس کے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق مل جائے، اس کی طرف سے اللہ کے بندوں پہ مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، اور اس کے دین کے راستے میں جدوجہد کرنے کی توفیق مل جائے. وہ بڑا پیارا جملہ ہے نا کہ احسان تمہارا نہیں ہے کہ تم مالک کا کام کر رہے ہو، یہ تو مالک کا احسان ہے کہ وہ تم سے اپنا کام لے رہا ہے.
پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق. آج دیکھیے امت کا مسلمان کیسا ترس رہا، اس دربار میں حاضر ہونے کے لیے آہیں اور سسکیاں لے رہا ہے، مگر آخر امت کی ایسے کیا نافرمانیاں ہیں کہ اللہ نے اس روضہ رسول سے، اس اپنے گھر کے مقام سے دور کر دیا. اتنا ویران اور اتنا سنسان رمضان ہم نے میں سے کسی نے بھی اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا ہوگا. اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد نہ کسی کو ایسا ویران رمضان دکھائیے گا جس کی برکتیں اور جس کی نعمتیں یاد کرتے ہوئے انسان کا دل اندر سے ہوتا. شاید نعمت کا احساس ہوتا ہی جب وہ نعمت ہم سے چھنتی، عارضی طور پہ یا اللہ نہ کرے مستقل طور پہ. پھر اس سے ملاقات کے شوق کی توفیق. یہاں پہ مجھے وہ دعا جو پیارے نبی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش وبعد الموت ولذت النظر الی وجہک الکریم وشوق الی لقائک. اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے، مرنے کے بعد کا عیش نصیب کر دے، اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دے، اور اپنے سے ملاقات کی تیاری کا شوق اور یقین دے. یہ چند علامتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اگر یہ توفیق مل جائے. ہم نے بھی آیات قرآنی میں پڑھا تھا نا، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ انہی خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کے کانوں میں یہ جملے علم کے اضافے ہی کا سبب نہ بنے بلکہ اس نور میں ڈھلنے کا سبب بن جائے. پھر ایک اور بہت پیارا اللہ کی محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. جیسا کہ ایک دعا میں بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عین صغیرا وفی عین الناس کبیرا. اے اللہ تو مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر. یعنی میری نگاہوں میں تو کوئی میرا مقام نہ ہو، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر اور میرا مقام ہو ان کو مجھ سے محبت. کتنی پیاری طلب ہے نا، لوگ مجھ سے محبت کریں. بتائیے آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جب ہم خون کے رشتوں میں بھی توقع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اللہ سے تڑپ کے مانگتے اللہ کسی کا پانی کا بھی محتاج نہ کریے گا. آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے خیر خواہی سے محبت کتنی بڑی نعمت ہے نا. قرآن کہتا ہے اگر زمین بھر کے سونا بھی فدیے میں دے دو نا تو تم ایک دوسرے کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. میرا اور آپ کا بہترین دوست جو رب العالمین ہے، وہ اس محبت کا جو ہم اپنے رب کی خوشی کے لیے کریں گے وہ اس کے جواب میں اپنے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا. سچ سچ بتائیے اس سے بڑی کوئی طلب اور آرزو اور ضرورت میری اور آپ کی ہے؟ میں تو جب یہ جملے سوچتی ہوں نا، سوچتی ہوں اللہ میاں کوئی چیز بھی تو آپ نے ہماری ضرورت کی اور ہماری اہمیت کی ہم سے پوشیدہ نہیں رکھی. بس شاید ہم ہی غافل ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پیچھے الجھے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے بندوں میں بھی اس کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ اعلان کسی لاؤڈ سپیکر پہ یا ریڈیو پہ نہیں سنا جاتا بلکہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی. دل چاہتا ہے نا ایسی محبت ہو. بڑا پیارا ایک جملہ تھا نا کہ مر تو سبھی جاتے ہیں لیکن اس شان سے مرو کہ لوگ مرنے کے بعد
تمہیں یاد کر. وہ ایک جملہ اکثر ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا کہ مائی مائی میں نہیں، میری آتما دعا دے. یہ آتما کیا ہوتی ہے؟ میری ذات سے لوگوں کو وہ محبت اور وہ خیر نصیب ہو جائے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور لوگ اس محبت کو یاد کر کے مجھے میری قبر میں اور حشر میں میرے حق میں گواہیاں دے. اور کیا چاہیے. اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی محبت دعووں سے ثابت نہیں ہوتی. اس دعا کا بھی یہ جملہ تھا کہ اللہ مجھے ان کاموں کی محبت دے دے جن سے مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے. وہ کام کون سے ہیں؟ آپ کے سامنے پورا قرآن کھلا پڑا ہے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت تھوڑا سا حصہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والے کام جو ہمارے آئندہ کے ٹاپک ہے، نماز، دعا، رمضان سے استفادہ انشاءاللہ. لیکن یہ قرآن جو ہم روز اللہ کے کلام سے بات چیت کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں ان عملوں کی بہت اچھی تفصیل پتہ چلتی جائے گی. معلوم تو سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، معلوم تو ہمیں بہت کچھ ہے. اصل چیز تو بس اس کیفیت کی ہے، اس توفیق کی ہے جو مل جائے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی. جب بندہ مانگتا ہے رب اس کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا. سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت بڑی پیاری دعا ہے، کنز الاعمال میں موجود ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. اے اللہ اپنی محبت کو ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کے کر دے. اللہ تیرا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھ کر ہو جائے اور مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق دے دے کہ میری دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جائیں. کیا کریں؟ سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت جو آخری دعا کے حصے میں ہم نے پڑھی کیا تھی؟ اللہ ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ محبوب کر دے. ٹھنڈے پانی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچیں ذرا، اس وقت اتنی سخت گرمی میں اتنا سبھی پانی کا گھونٹ سامنے آئے تو پی نہیں سکتے، لیکن دل کی حالت کیا ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے. وہ تھا نا ایک بادشاہ کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ کہیں نکلا ہوا تھا، بھٹک کے جنگل کی طرف چلا گیا، ساتھی بچھڑ گئے، اس کو شدید پیاس لگی تو وہ راہ پہ ایک جھونپڑی تھی، اس نے اس جھونپڑی کو جا کے وہاں سے مانگا پانی. تو اندر جو آدمی نکل کر آیا اس نے اس کو پانی دیا اور اس سے یہ کہا کہ میں یہ تمہیں پانی دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ذرا مجھے اس کا جواب دو کہ اگر میں تمہیں یہ پانی نہ دوں تو تم کیا مطلب کرو گے نا، کیا اس کے بدلے مجھے کیا دو گے اگر اس پانی کے بدلے. اس نے سوچا، اس نے کہا اگر اس نے مجھے یہ پانی نہ دیا تو میری زندگی نہیں رہے گی، جب زندگی نہیں رہے گی تو میری سلطنت بھی نہیں رہے گی. تو اس نے کہا تم مجھے یہ پانی دے دو، میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. اس نے وہ پانی اس کو دے دیا. جب اس نے وہ پانی پی لیا تو اس نے اس سے کہا ایک سوال کا جواب اور دیتے جاؤ. اس نے کہا ہاں پوچھو. اس نے کہا جو پانی تم نے پیا ہے اگر تمہارے جسم سے نہ نکلے تم اس کے بدلے کیا کرو گے؟ اس نے پھر سوچا، اس نے کہا اگر یہ پانی میرے جسم سے نہ نکلا تو میں تو مر جاؤں گا. آپ سوچئے ذرا ڈائلسس کے پیشنٹ کو کس اذیت سے گزرتے ہیں، کس نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز کرا. اس نے کہا کہ بقیہ، اس نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا صرف اس پہ کہ وہ پانی میرے جسم سے نکل جائے. تو اس نے اس کو کہا کہ تم اپنی پوری سلطنت اپنے پاس رکھو، میں تو تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی ایک پانی کی نعمت پینا اور نکالنا، اس کے آگے تمہاری ساری سلطنت کی طاقت کیا حیثیت رکھتی ہے. بہت بڑا سبق ہے.
ہماری زندگیوں کے لیے، کیا ہے ہماری اوقات اور کیا ہے ہماری میں. اس وقت دنیا جس فضاحت عظیم سے دوچار ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی سازشیں اور وہ ہیں، اس کے پیچھے کیا میں کا غرور، مائٹ از رائٹ، نہیں چل رہا. یہ محبت، معیار محبت، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے اور تمہارے عزیز و اقارب اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں اللہ کے راستے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. آپ نے غور کرا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف اپنا ذکر نہیں کیا، صرف اپنے رسول کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے راستے میں جدوجہد کا بھی ذکر کیا. کہا میرے راستے میں، میرے دین کے لیے اپنے جان اور مال خرچ کرو. اور اگر تمہیں میرے راستے میں جان اور مال کا خرچ اپنی ان محبتوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اور اپنے یہ رشتے اور اپنے یہ مفاد اور اپنے یہ کاروبار اور اپنے یہ گھر اور اپنی یہ مصروفیات تمہیں اللہ کے دین کی جدوجہد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو کس بات کا؟ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جھوٹے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں اللہ نے جھوٹا کہا؟ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر تو اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور خرچ کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے، ہر چیز لے کے حاضر ہوتے. طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا درجہ اور مقام کیا ہے؟ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں نا، سچی سچی بتائیے، نہیں دل کے اندر کو بھی ہوتی مجھے پتا تو چلے میں اللہ کے کس مقام پہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہاں ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تمہارے عمل میں اللہ کا درجہ اور مقام کیا ہے، تمہاری ترجیحات یعنی پرائورٹیز میں اور محبتوں میں اللہ کا مقام اور درجہ کیا ہے. جتنا تمہارے دل، عمل اور ترجیحات میں اللہ کا اور اس کی محبت کا حصہ ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں تمہارا درجہ بھی ہوگا. سوچئے، اپنے دلوں میں ذرا جھانکیے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہمارا اور مقام کیا ہے. ایک بزرگ نے کہا، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کب یاد کرتے ہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کو یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ آدمی دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور وہ بہتر مجلس کون سی ہے معزز سامعین؟ فرشتوں کی مجلس، آسمانوں کی فضا میں. اللہ اکبر. سوچے تو صحیح، سوچ کے اندر سے کہتے ہیں نا، دل اندر سے پانی پانی ہو جاتا ہے. کیا میری ذات، کیا میری اوقات اور کیا میرے رب کی عنایات. کہاں ہوں میں اور کہاں ہے میرا وہ ہمدرد ساتھی. آئیے، کہنے کو بہت ساری باتیں بنتی ہیں، لیکن میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دی ہیں.
جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر پوچھنا نہیں پڑتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. آپ مجھے بتائیے, بس میں آخری دعا پر آ رہی, میرا وقت پورا ہو گیا. آپ لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں, جو بچیاں اللہ کرتا ہے جن کی ہم اپنی اولادوں کی شادیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچھے جوڑ عطا کرتا ہے, پھر کیسے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ماؤں کی بننے کی نعمت سے نوازتا ہے. ذرا سچ سچ بتائیے, ہم میں سے کتنی مائیں ایسی ہیں جن کو شادی سے پہلے ماں بننے کی تربیت ملی ہو, ہے نا؟ یہ تو اللہ اولاد دیتا ہے, ماں بننے کا اعزاز دیتا ہے, تو خود بخود سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ اب میرے بچے کو کیا ضرورت ہے, اب میرے بچے کو کیا ضرورت ہے, کون سے کورس ہمیں کرائے جاتے ہیں اور کون سے کورسوں سے ممتا سمجھ میں آتی ہے. محبت تو خود بخود آنے لگ جاتی ہے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن محبت خود چلنا سکھاتی ہے, محبت خود کھڑا ہونا سکھاتی ہے, محبت خود غلطیوں سے سیکھنا سکھاتی ہے. محبت کرانے کے لیے بتانا نہیں پڑتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, دل گواہی دیتا ہے. اس کو مجھ سے محبت ہے, اس کو یہ پسند ہے, میرے بچے کو یہ پسند ہے, پکا پکا کے کھلاتی ہے. باپ اپنی زندگی گھلاتا ہے, ماں اپنی جوانی گھلاتی ہے, جب جا کر وہ اولاد وجود میں آتی ہے جو یہ جملے کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں پالا تو کیا احسان کرا, آپ نے اپنی خواہشیں پوری کری, ہم دنیا میں آ گئے. یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ان درد بھری ماؤں کے جملے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی تھی. پھر ان اولادوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی قدر نہ کری. اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان محروموں میں ہوں. آئیے وہ آخری دعا سے ہم اپنی محفل کا اہتمام کر لیتے ہیں. بڑی ہی پیاری دعا ہے, سبھی دعائیں پیاری, محبت کا تو ہر لفظ پیارا ہوتا ہے چاہے انداز کیسا ہی ہو. اے اللہ, میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت, مجھے تجھ سے محبت ہو اور تجھے مجھ سے محبت ہو, اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو مجھے بھی اس کی محبت حاصل ہو, میں بھی اس سے محبت کروں, اور ہر اس عمل کی محبت جس سے مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے, اور اس محبت کو ایسا کر دے کہ مجھے اپنے سے, اپنے گھر والے, خاندان سے, ہر محبوب چیز سے, ٹھنڈے پانی سے زیادہ تیری محبت ہو جائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی. معزز سامعین, ہمارا موضوع ہے رحمت. اچھا, اس کے لیے رحمت کیسے لوگوں کے لیے ہے, اور اللہ کا نظام رحمت پہ قائم ہے. ہمارے کل کے جو ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہم لیں گے. اس میں ہمارے جو سامعین, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری بہت ساری بہنیں ہماری باقاعدہ جو ہفتے وار کلاسیں ہوتی ہیں اور قرآن کو سمجھ کے اخذ کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے میں رہنمائی کر دوں. ہمارا ہمیشہ ہی یہ طریقہ رہا ہے, اس رمضان کے مخصوص حالات کے بنا پہ ظاہر ہے اس طرح کلاس نہیں ہو پا رہی, نہیں تو ہر رمضان میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں, قرآن کی تفسیر لے کے بیٹھتے ہیں, ہم تفہیم القرآن سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور میں یہ بھی واضح کر دوں, آپ ویسے تو کوئی بھی تفسیر لے سکتے ہیں, لیکن تفہیم القرآن آسان ترین زبان ہے, لہٰذا ہم اس تفہیم سے کنسلٹ کرتے ہیں, آیتیں لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ میرے کل کے 2 ٹاپکس ہیں. رحمت کا موضوع ہے جس میں پہلا اس کے تحت ہے نظام اللہ کی رحمت پر قائم ہے, اور دوسرا ٹاپک ہے اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کے لیے ہے. اس میں ہم سورہ اعراف سے لیں گے اور سورہ توبہ سے لیں گے. اس میں سورہ اعراف کی آیت جو ہے, جو ہماری بہنیں جن کے پاس تفسیر موجود ہے, دیکھیے آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس تو تفسیر موجود ہوگی, اور کچھ لوگوں کے پاس اب تو الحمدللہ اس پہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ پورا تفہیم القرآن موجود ہے, آپ لوگ وہاں سے بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو سورہ اعراف کی آیت ہے آیت نمبر 156, نظام اللہ کی رحمت پر قائم ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے جس کائنات کے اندر میں اور آپ زندہ رہ رہے ہیں
میرا اور آپ کا وجود ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے اور اس کا حاشیہ جو ہے 111. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہے اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کے لیے ہے, اس کے لیے سورہ اعراف کی آیت 55 اور 56 اور حاشیہ 44 اور 45 یہ انشاءاللہ ہم لیں گے. اور اسی موضوع کے تحت جو ہماری اگلی آیت ہوگی اسی سورہ اعراف کی ہے, آیت نمبر 157 اور حاشیہ نمبر 115. اور پھر اس کے بعد اسی موضوع کے تحت اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کے لیے ہے, سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 20 اور 21. اور پھر اسی سورہ توبہ کی دوسری آیت ہے, آیت نمبر 71 اور حاشیہ ہے 80. دیکھیے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا نا, جو ہمارے نئے سننے والے سامعین ہیں وہ جو بھی میں نے لکھوایا وہ اس سے پریشان نہ ہوئیے گا. آپ لوگوں کو, آپ لوگ کل انشاءاللہ جب اٹینڈ کریں گے نا تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ نا. آپ ابھی صرف سن لیجئے گا, پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہم نے تفسیر کو یعنی ان آیات کو, کیونکہ دیکھیے ہم گھر میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں نا, اور میرا ان آیتوں کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم گھر میں آیتیں تلاوت کریں تو جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں وہ سارے مضمون تازہ ہو جائیں کہ ہم نے یہ سمجھا تھا اور ہم نے یہ پڑھا تھا. اس طرح انشاءاللہ ہم براہ راست قرآن سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے والے بن جائیں گے. تو جن کو تھوڑا مشکل, جو نئے لوگ ہیں ان کو اگر مشکل لگے, پرانے جو لوگ ہماری کلاسوں کے ان کو تو بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. نئے لوگوں کے سامنے میں نے بات رکھ دی, انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں پر بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور انشاءاللہ تدبر قرآن کی نعمت سے مالا مال کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ.